अस्सलाम वालेकुम मतिउल्लाह जान MJ TV। आजकल हैकर्स का जिक्र है, ऑडियो टेप्स लीक हो रही हैं और एक अफरा तफरी है सियासी महाज के ऊपर। कभी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऑडियो टेप लीक होती है और कभी साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की ऑडियो टेप लीक होती है। मगर ये जो लीक्स हैं ये कोई अभी की बात नहीं, ये लीक्स माजी में भी आती रही और ख़ास तौर पे साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के दौर में एक ऐसी लीक भी सामने आई जिसका कोई जवाब साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के पास भी देने को नहीं था। और ये लीक कोई ऑडियो या वीडियो नहीं थी, ये बिल्कुल एक पर्सनल आई विटनेस अकाउंट की लीक थी और वो थी साबिक़ डायरेक्टर जनरल FIA बशीर मेमन साहब की। सबसे पहले उन्होंने मतिउल्लाह जान MJ TV को एक इंटरव्यू में कुछ इंकशाफात किए थे कि कैसे साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने उनको अपने दफ्तर में बुलाकर मरियम नवाज और शरीफ खानदान और ख्वाजा आसिफ और दूसरे वज़रा के खिलाफ मुकदमात करने का हुक्म दिया था और कहा था कि इनके खिलाफ गद्दारी के मुकदमे भी बनाए जाएं और इनकार करने पर उनको सख्तियों का सामना करना पड़ा। आज एक बार फिर साबिक़ डायरेक्टर जनरल FIA बशीर मेमन खबरों की जीनत बन रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया पर एक हैकर की तरफ से ये खबर लीक की गई थी कि इनको बाथरूम में बंद कर दिया था। ये बाथरूम किसका था और कहाँ पे था? ये बाथरूम साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान का था और ये वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट में ये वाक़या हुआ। इससे पहले बशीर मेमन साहब ने ये बात किसी को नहीं बताई थी, मगर चंद दिन पहले ही मीडिया पे जब सोशल मीडिया पे ये इंकशाफ हुआ कि बशीर मेमन साबिक़ DG FIA के साथ ऐसा वाक़या पेश आया है, तो उस वक्त फिर साबिक़ DG FIA बशीर मेमन भी बोल पड़े और फिर उन्होंने तफसील बताई कि ऐसा क्या हुआ। तो आज हमारे भी खास मेहमान साबिक़ डायरेक्टर जनरल FIA बशीर मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे गुफ्तगू करते हैं। बशीर मेमन साहब, बहुत शुक्रिया, आपने एक बार फिर मतिउल्लाह जान MJ TV को वक्त दिया, मगर उस वक्त आप कुछ बातें छुपा गए मेमन साहब। उस वक्त आपने ये नहीं कहा था कि मामलात इस हद तक पहुंच गए थे कि साबिक़ DG FIA को वज़ीर आज़म के दफ्तर में महबूस कर दिया गया था और वो भी सरकारी वज़ीर आज़म के सरकारी वॉशरूम में, ये या फिर आज़म खान जो उनके सेक्रेटरी थे उनके वॉशरूम में, शायद मैं करेक्ट कर लूँ अपने आप को। तो ये क्या वाक़या हुआ था? उस आगाज़ ही यहाँ से करते हैं, फिर मज़ीद दूसरी बातें भी करेंगे। जी बशीर मेमन साहब। सबसे पहले आपको अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम आपके अस्सलाम। व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको एक अर्ज करूं कि ये बात नहीं है कि मैंने बात नहीं की थी। आपका ये शिकवा मैं दूर किए देता हूं अभी 2 मिनट में। जब आपके साथ इंटरव्यू हुआ था उस वक्त जो है वो इतना लंबा हो गया था कि आपको 2 पार्ट्स करने पड़े थे उसके। अच्छा, कई चीजें ऐसी थी जो आपने सवाल किया तो मैंने जवाब दिया, अदरवाइज मेरे जहन में नहीं था। फिर तीसरा, ये जो बात हुई है ये मैं आदिल शाहजेब साहब के साथ और सलीम साफी साहब के साथ कर चुका हूँ उनके प्रोग्राम्स में, डॉन TV पे जाके देख ले, पड़ी हुई है। अच्छा, चीजें मुख्तलिफ लोगों ने सवालत किए। कल मैं चूंकि गांव में रहता हूँ, मैं अखबार पढ़ता नहीं हूँ, सोशल मीडिया पे मैं हूँ नहीं और मुझे पता नहीं लगता, तो मुझे किसी ने बताया, किसी दोस्त ने बताया और उसने स्क्रीनशॉट भेजा हैकर का कि बशीर मेमन को उन्होंने बाथरूम में बंद कर दिया। अच्छा, मैं बिल्कुल किया कि बिल्कुल एक हुआ था ऐसा वाकया। ये हुआ किस तरह था? प्राइम मिनिस्टर साहब के पास मुझे आजम खान लेकर के, जिस तरह होता है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने बुलाया, आजम खान से मिलते थे और फिर जाते थे उनके पास। और मेरे जमाने में जब मैं DG FIA था तो शहजाद अकबर इतना इम्पोर्टेंट नहीं था कि मेरी कोई वही मेरा बॉस था। नहीं नहीं, इट वाज द डायरेक्टली एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान अहमद खान न्याजी साहब भी मुझे डायरेक्टली बुलाते थे और डायरेक्टली कोई जो बात हो वो डायरेक्टली करते थे। तो उन्होंने मुझे मतलब बुलाया था। ख्वाजा आसिफ का चूंकि उनका ये था कि कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है और ये ख्वाजा आसिफ का आर्टिकल 6 का केस आप क्यों नहीं बना रहे, जिस तरह होता है।
میں ان کو بتا رہا تھا یہ کوئی ایویڈنس نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, تو تھوڑا سا ماحول تھوڑا سا گرم ہو گیا. پھر انہوں نے مریم نواز صاحبہ کا ٹاپک شروع کیا, اور انتہائی غلیظ قسم کی. یہ مریم نواز کا ٹاپک شروع کیسے ہوا, ان کا ذکر کس پس منظر میں آیا؟ مجھے اب ایگزیکٹلی تو یاد نہیں ہے, لیکن ان کا یہ تھا کہ یو ہیو بین ٹو سافٹ آن دیم, آپ نے اس کے خلاف یہ نہیں کیا. اس کو میری جو وہ تھا, مطلب ان کی جو فرسٹ لیڈی ہیں, ان کا جو تھا اس کے اوپر ٹیررزم کا کیس بنانا تھا, فلانی چیز کرنی تھی, تو فلانی ایجوکیشن کی یہ چیز نہیں کی, تو شہباز شریف صاحب تو. لیکن مریم نواز صاحبہ سے اس کو پرسنل جس کو نہیں ہوتے, جس طرح وہ دشمنی والی بات ہوتی ہے, مجھے نہیں پتا, مطلب ظاہر ہے. تو انہوں نے کوئی غلیظ قسم کی کوئی بات کی یا باتیں کی, تو میں تھوڑا سا مطلب جس طرح ہوتا ہے جھرک لگا مجھے کہ یہ کیا کر رہے, مطلب میں تھوڑا سا, ظاہر ہے تھوڑا سا مطلب ٹھنڈا آدمی ہوتے ہوئے بھی مجھے تھوڑا سا غصہ آ گیا شاید کا ڈیفینیٹلی. تو we started shouting. I started shouting. تو جس طرح ہوتا ہے وہ اعظم خان کو تھوڑا سا اس نے میرا ہاتھ پکڑا, کہتے سر چھوڑے نا, بس 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 وہ کرے اٹھے آ جائے ایسے کر کے ہم باہر نکلے. تو اس وقت پھر میرا ٹیمپر لوز ہوتا جا رہا تھا, تو شاید میں شاؤٹ کر رہا ہوں گا یا میں جو گالیاں دے رہا ہوں گا, میں جو بات کرتا ہوں. تو مجھے وہ لے کر کے اپنے آفس میں, تو اس کا آفس بھی خالی تھا, تو ہم نے جو کہ بات اس نے میرے ساتھ کرنی تھی, تو وہ مجھے لے گیا اندر کہ سر آپ کیا کر رہے ہیں, سر درود شریف پڑھے, سر ٹھنڈے ہو جائیں ایسے نا, سر پرائم منسٹر کو اس طرح کر رہے ہیں. میں کہا یار کوئی پرائم منسٹر ہے کوئی, اچھا اب مجھے یاد آ رہا ہے کہ پھر میں نے کہا کہ یہ آرٹیکل 6 کی باتیں کرتا ہے, اس کو پھانسی لگ جائے گی, اس کو اس طرح میں نے کہا پھانسی لگ جائے گی. اس کے 2 بیٹے ہیں جو جیو کے گھر میں رہتے, اس طرح جھوٹے رواج نہ ڈالے, جھوٹے آرٹیکل 6 کے کیسز کے. وہ جیو کے گھر میں جیو ماں کے ساتھ اپنی والدہ کے ساتھ رہتے, مطلب یہ میں نے کہا کہ اس حوالے سے تو میرے خیال میں انہوں نے اسلام بھی قبول کیا ہے, اور بچے بھی جو ہے ان کے. میں تو یہ بات ہی نہیں کر رہا, میں ان کو بتا رہا تھا کہ اگر موجود رہے تو ہمیں یہ بتائیں نا کہ جب آپ نے غصہ کیا تو واپس اعظم خان صاحب آپ کو کمرے میں لے آئے, تو پھر کیا ہوا؟ اپنے جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ باتھ روم میں جب ہم اندر گئے تو اس نے دروازہ بند کر دیا کہ کہیں باہر مطلب باتیں اور چیخا چاکی باہر نہ جائے. اچھا, جس طرح ہوتا ہے نا کہ باہر نہ جائے, اور جو وہ مطلب جو کوریڈور میں جو تماشا ہو چکا تھا دیکھا ہوگا ڈیفینیٹلی, وہاں پہ گواہ ہوں گے. اس تاریخ کو اگر ڈیٹ مل جائے گی آپ کو, جس ڈیٹ کو مینٹر ہوا ہوں اس دن جو بھی آفس کا اسٹاف ہوگا وہ تو تھا نا ڈیفینیٹلی. یہ تو نہیں ہوتا کہ پرائم منسٹر, ہو سکتا ہے کوئی آڈیو لیک ہی آ جائے آپ کی ساری جو آپ نے میں پھر یہی کہ میں نے وہی ظاہر ہے میں نے کوئی فاؤل لینگویج ہی یوز کی ہوگی. تو میں پھر کل ہی وہ تھا, میں نے اس کو پھر ہاتھ جوڑا, میں نے کہا یار ہیکر صاحب ایک مہربانی کرنا, جہاں پہ میں نے کوئی فاؤل لفظ استعمال کیا تو اس پہ بیپ کر دینا. یہ کس کو کہا؟ اچھا میں ہیکر صاحب کو ہیکر صاحب کو ریکویسٹ کی کہ یار اس پہ بیپ کر دینا. کوئی ہیکر صاحب سے فون پہ بات ہوئی, کہاں ہوئی؟ یہ میں نے میسج کیا ہے اس کو تھرو میڈیا, اور آپ کے تھرو بھی اس کو میسج کر رہا ہوں کہ جو یہ سیکیورٹی. اچھا اب دوسرا جی ہیکر صاحب سے میں بھی یہ کہوں گا کہ ہیکر صاحب اگر آپ سن رہے ہیں تو بشیر محمد صاحب کی ریکویسٹ ہے کہ جہاں جہاں انہوں نے گالیاں دی ہیں, اگر آپ نے آڈیو ریلیز کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا تو ان گالیوں کے اوپر آپ نے بیپ ڈال دینی ہے. اور بیپ ڈالنے میں تو آپ ہیکر صاحب ویسے بھی بڑے ماہر ہیں, اور آڈیو ریکارڈ کرنے میں بھی اور ریلیز کرنے میں بھی. تو یہ تھوڑی سی ایڈیٹنگ ضرور کر لیجیے گا, کیونکہ بچے بھی سنتے ہیں دیکھتے ہیں. تو ہیکر صاحب تک آپ کا پیغام پہنچ گیا. محمد صاحب یہ بتائیں پھر اس کے بعد کیا ہوا, کیسے دفتر سے ٹھنڈے ہو کے نکلے, یا اعظم خان ظاہر ہے ریئیکشن لگائی کیا ادھر ہی پھر کوئی 2-4 منٹ میں ظاہر ہے چیزیں جب وہ چینج ہو تو وہ ہو جاتا ہے. تو پھر میں باہر آ کر کے بیٹھا اسی کے آفس میں, پھر 2 منٹ کے لیے بیٹھ کے پھر میں چلا گیا اپنے آفس. تو ظاہر ہے وہ چیخا چاکی بند ہو گئی. دس واٹ ہی وانٹیڈ کہ میں چیختا ہوا باہر نکلا. اب دیکھنا وہ ادروائز اگر وہ مجھے نہ نکالتا تو شاید سین کچھ اور ہوتا کہ میں باہر نکل رہا ہوں اور بدتمیزی کرتا ہوا, کوئی آل فال بکتا ہوا.
تو اس لیے وہ میرے اچھا پھر اس نے ٹاپک بھی چینج کیا راستے میں. مجھے یاد ہے وہ میری ٹائی کی تعریف کر رہا تھا کہ بڑی بڑی میں یار چھوڑو گولہ مارو یار ٹائی کو, کیسی باتیں کر رہے اس وقت تم مطلب. اور پھر یہی تھا کہ مطلب اتنا مجھے یاد ہے کہ میں نے ان کو یہ ضرور کہا تھا پی ایم صاحب کو کہ جی آپ کے جلسوں میں جلوسوں میں خواتین کی بہت تعداد آتی, خدا کا واسطہ اس طرح کی مینٹالٹی مطلب مجھے نہیں سمجھ آتی. اچھا جس طرح ہوتا ہے مطلب بندہ جذبات میں جو آتی ہے ذہن میں, مطلب مختلف چیزیں مختلف ٹائم پہ آتی رہتی ہیں, تو اس وقت شاید میں لاسٹ مائی کنٹرول. اور مجھے حیرت ہے کہ وہ آ جائے, بالکل آ جائے گی تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ہوا کیا تھا, ظاہر ہے. لیکن اب میں تھوڑا سا آپ کو بات بتاؤں. مجھے شرم آتی ہے کہ پرائم منسٹر کا آفس انسیکیور ہے. ہیکر کو جو کوئی بھی ہے اس کے پاس یہ چیزیں پہنچ گئی ہیں, اور مجھے حیرت ہے اس بات پہ کہ جب شروع میں کچھ لیکس آئی تھی اس پہ جو عمران خان صاحب کا جو ان کا جو ریئیکشن تھا کہ جی یہ دیکھیں مریم نواز صاحبہ نے ان کے داماد نے کوئی پاور پلانٹ ہے یا جو کچھ بھی ہے اسٹیشن ہے جو بھی ہے وہ امپورٹ کر لیا انڈیا سے اور وہ ابھی فیور لے رہے ہیں. پھر ان کے سیکرٹری کے صاحب کے ساتھ آئی ڈاکٹر توقیر شاہ اور پرائم منسٹر صاحب کی وائس میسج تھا, اور اس وقت وہ خوش ہو رہے تھے. حالانکہ دکھ ہونا چاہیے عام پاکستانی کو, اور جو ایکس پرائم منسٹر رہا ہو اور جو اس کے فیڈرل منسٹرز رہے ہوں ان کو دکھ ہونا چاہیے, ان کو ڈر لگنا چاہیے کہ ہم کس طرح اپنے آپ کو دنیا میں یہ کہیں گے کہ ہم بڑی سیکیور اسٹیٹ ہے, اور ہم کوئی اسٹیٹ بھی ہیں. ہمارے پرائم منسٹر کا آفس سیکیور نہیں ہے متی اللہ جان صاحب. دیکھیں نا میں کیا سوچوں گا ایز اے کامن پاکستانی, خدا کا واسطہ ہے پتہ نہیں کہاں کا. اچھا پھر دوسرا کون سی ٹیپیں وہ ریلیز کر رہا ہے اور کون سی ٹیپیں اس نے کہیں اور سیل کر دی ہوں. 3 ارب روپیہ وہ چودھری فواد کہہ رہے تھے کہ 3 ارب روپے میں سیل ہو رہی ہے, وہ پھر سے ری یوز ہو سکتی ہے. وہ کون سی ٹیپیں ہے جو ہمیں دے رہا ہے, کون سی ٹیپیں ہے جو میڈیا پہ ریلیز کر رہا ہے, کون سی ٹیپیں ہیں, کون سی باتیں ہیں جو وہ یہاں پر نہیں کر رہا اور کسی اور کو بیچ بھی سکتا ہے. اللہ معاف کرے, اللہ رحم کرے. ان چیزوں پہ تو بہت سیریس ہونا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں جو میرا اعتماد ہے کہ ابھی تک انشاءاللہ وہ پکڑا گیا ہوگا, اور انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں آئیڈینٹیفائی ہو گیا ہوگا, پکڑا گیا ہوگا ڈیفینیٹلی. اتنا مطلب آپ کو اتنے گئے گزرے تھوڑے, غلطی ہو گئی ہوگی کسی 1 2 4 5 لوگوں سے, جو بھی ہے غلطی ہو گئی ہوگی, کسی نے بدنیتی کی ہوگی, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں کی ہوگی, لیکن یہ کہ ظاہر ہے ہمارے اداروں نے پکڑ لیا ہوگا اس کو. محمد صاحب اداروں نے پکڑ تو لیا ہوگا, مگر کیا اس میں کوئی شک ہے کسی کو کہ ہمارے ادارے خود بھی وزیر اعظم ہاؤس کی ریکارڈنگ کرتے ہیں, بگنگ کرتے ہیں, ان کی ایوز ڈراپنگ کرتے ہیں؟ کیا اس میں کوئی شک ہے؟ اور یہ آپ نے کیسے یہ نتیجہ نکال لیا کہ کسی نے باہر سے ہیک کیا ہے ٹیلی فونوں کو؟ اور کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ہمارے خفیہ اداروں کی کوئی ریکارڈنگ ہوئی ہے, یا تو وہ چوری ہوئی ہے یا اب اس کو طریقے سے ہیکر کے نام پہ جاری کیا جا رہا ہے سیاسی انجینئرنگ کے ایک عمل کے طور پر؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بجائے اس کے دیکھیں, یہ مجھے نہیں پتا کہ ریکارڈ ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی, ٹیکنالوجی کا بھی مجھے نہیں پتا. میں چونکہ دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کروں, 3 سال پہلے میں اس نوکری میں تھا. اچھا میرا مطلب یہ ہے کہ میرا ٹی او آرز میں یہ سیکیورٹی آف دا پرائم منسٹر آفس اور ہاؤس نہیں تھا, اور ہمارا سویپنگ کا ہمارا کام نہیں ہے. بلو بک پہ عمل ہوتا ہے, ڈیلی صبح سویپنگ ہوتی ہے. وہ جو مجھے ایک آئی بی کے افسر بتا رہے تھے کہ ڈیلی صبح سویپنگ ہوتی ہے. پرائم منسٹر صاحب جب ایس پی تھا اور ڈی آئی جی تھا اور آئی جی بھی تھا, جہاں پہ پرائم منسٹر صاحب آتے تھے تو آئی پی کی ٹیم پہلے آتی تھی, آ کر پہلے سویپنگ کرتی ہوتی ہے. تو ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کوتاہی ہوئی ہے. آپ کے خیال میں یہ کس کی کوتاہی ہے؟
میں سمجھتا ہوں کہ مطلب میں چونکہ اب ظاہر ہے اس انویسٹیگیشن کا انکوائری کا حصہ نہیں ہوں، تو میرے لیے بہت ہی مشکل ہوگا اور بالکل ہی ایسا نان پروفیشنل بات کروں گا. حالانکہ میں ریٹائرڈ آدمی ہوں، نان پروفیشنل تو بھی ہوں نہیں رہا تھا میں لیکن پروفیشنل، آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے؟ ایف آئی اے کیا ریکارڈنگ کی صلاحیت رکھتی ہے اس طرح کی خفیہ نہیں ریکارڈنگ کی؟ کون سے نہیں. ادارے ہیں جن کو یہ اجازت ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کروں، آج کل کی ٹیکنالوجی میں یہ چیز مجھے نہیں پتا کس حد تک ٹیکنالوجی ایڈوانسمنٹ ہو چکی ہے. ہم تھوڑا سا اس طرف بھی دیکھیں بجائے اس کے کہ ہم اپنے ہی اس کو کرتے رہے. ٹیکنالوجی کے ایڈوانسمنٹ اور پھر اس کی فائر والز جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی فائر والز کو ہم نے ابھی پھر سے بہتر کرنا ہے، تکڑا کرنا ہے. پچھلی جو بھی ہمارے گناہ ثواب ہے بجائے اس کے کہ اسی پہ ڈھول پیٹتے رہے یا اسی پہ خوش ہوتے رہے. ہمارا بشیر ہمیں احمد صاحب، یہ فائر بال تو باہر کے دشمنوں کے لیے ہے نا، مگر جو گھر کے اندر جو سیاسی انجینئرنگ ہو رہی ہے اس کے اگینسٹ کوئی فائر بال ہو سکتی ہے یا ہونی چاہیے، یا کیا اس کی بھی تحقیق ہونی چاہیے یا نہیں؟ میں سمجھتا ہوں کر لی ہوگی ڈیفینیٹلی. پروفیشنل لوگ ہیں، پروفیشنل ادارے ہیں، اور پرائم منسٹر صاحب ہیں اور انہوں نے نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کا اجلاس بھی شاید بلایا تھا، اور ان ساری چیزوں پہ ایک ضرور کوئی نہ کوئی ڈیفینیٹلی کچھ ہو چکا ہوگا. میں چونکہ آپ تو خیر اسلام آباد میں رہتے ہیں اس لیے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہوا ہے یا نہیں ہوا، لیکن میں تو چونکہ گاؤں میں رہتا ہوں اور بشیر صاحب، ٹی وی کے ساتھ. آپ ساری عمر تو گاؤں میں نہیں رہنا، اور ویسے بھی یہ سچی بات ہے کہ جب بھی خواتین کے خلاف کوئی سخت الفاظ استعمال ہوتے ہیں تو پڑھے لکھے لوگوں کو، سلجھے ہوئے لوگوں کو اس پہ اعتراض ہونا چاہیے، اور آپ نے بھی اعتراض کیا. مگر پھر ایک آپ برا نہ منائیں کہ پاکستان میں ایسی کون سی گالی ہے جس کو سن کے کوئی سینئر پولیس افسر کو بھی غصہ آ جائے؟ اب چھوڑ دیتے ہاتھ جوڑ. دیکھیں، آپ نے بڑا عرصہ گزارا ہے بیوروکریسی میں، اور آپ پولیس میں بھی رہے ہیں، اور مطلب آپ کو تو ان ساری چیزوں کا بڑا عادی ہونا چاہیے تھا. نہیں ایسی بات نہیں نہ میں مطلب دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ میں پولیس آفیسر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک پاکستان کا رہنے والا شہری بھی ہوں، اور پاکستان کا جو ہمارا ویسٹرن کلچر ہے، جو ہمارا اپنا کلچر ہے، اس کا بھی میں حصہ ہوں. میں اسی حساب سے میری اپبرنگنگ ہوئی ہے اور وزاداری کا میں قائل ہوں. تو مطلب ظاہر ہے مطلب، اور پھر تھوڑا سا مطلب جس طرح ہوتا ہے آنا جانا، کوئی پڑھائی لکھائی بھی ہوئی ہوگی، تو ہمارے جو اقدار ہے، جو وزاداری ہے، تو اس میں جو خواتین ہیں ان کو ہم زیادہ عزت دیتے ہیں. مطلب جس طرح ہوتا ہے ہمارے یہاں جو دیہات میں یا جو شہروں میں بھی ہم اس کو مطلب معیوب سمجھا جاتا ہے کہ کسی، تو مطلب معیوب کا میں نے لفظ مطلب شاید چھوٹا لفظ استعمال کیا، لیکن جو چونکہ میڈیا ہے تو بندہ، تو میں سمجھتا ہوں کہ میں مطلب نہیں مطلب وہ کر سکتا. مطلب ہوتا ہے نا تھوڑا سا بندہ، اور ایک تو پہلے سے ہی شاید تھوڑا سا پہلے سے ماحول گرم تھا، اور آگے سے یہ جو آ گیا تو یہ پھر لفظ دو چار آ گئے تو پھر اور ذرا غصہ بڑھ گیا کہ یار یہ کیا ہے. اور پھر دکھ اس بات کا تھا، میں آپ کو بتاتا ہوں، جو دکھ اس بات کا تھا کہ یہ شخص ہمارا پرائم منسٹر ہے پاکستان کا. ہم ان ممالک میں ہیں جن کے پاس ایٹم بم ہے، اور ہم یہ بندہ یہ الفاظ استعمال کر رہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے بہن، بیٹی، ماں، رشتے کیا ہوتے ہیں، عورت کیا ہوتی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے. اس کے اپنے جلسوں میں اتنی ساری لیڈیز آتی ہیں، اتنی ساری خواتین آتی ہیں، اتنی ساری بچیاں آتی ہیں. آپ ہر ایک کو مطلب کیا مطلب اللہ معاف کرے چھوڑے. ہمارے میں نے آپ کو ہاتھ جوڑ دی. ہمارے سامنے تو طیبہ گل کا بھی واقعہ ہے
انہوں نے بڑے سنگین الزامات لگائے اور انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم ہاؤس میں ان کو ان کی مرضی کے خلاف رکھا گیا، کافی عرصے تک جھوٹی تسلیاں دی گئی اور ریاست مدینہ میں انصاف کی یقین دہانی کرائی گئی، مگر ایسا نہیں ہو سکا۔ یہ تو کچھ واقعات تھے، آپ کے ساتھ کیا ہوا پھر اس کے بعد؟ آپ واپس آ گئے آرام سے دفتر میں، اور وزیر اعظم نے ظاہر ہے آپ ظاہر کی ہے اس کے جوابی بعد تو باتیں سننے کے بعد کچھ بھی انہوں نے نہیں کیا؟ اس کے بعد وہ تو میرے خیال میں پتہ نہیں اس سے پہلے یا اس کے بعد وہ جو ویڈیو اسکینڈل آیا تھا، جج ویڈیو اسکینڈل، میرے خیال میں اس پہ تو ہماری بات بھی ہو چکی ہے۔ ویسے ہی حالات خراب ہو گئے، پھر میں ادھر چلے گیا، پھر آخری ایک لاسٹ اینڈ فائنل میٹنگ ہوئی جس میں وہ بالکل ہی مطلب تھوڑی سی بدمزگی بہت زیادہ ہو گئی، اچھا، اور بدمزگی بہت زیادہ یہ ہوئی۔ اس کے فائنل بعد میٹنگ میں کیا ہوئی؟ یہ کون سی فائنل میٹنگ کیا بات اسی کی یا اس کے بعد کی؟ میرے خیال میں میرے امپورٹنٹ کیسز بریف کرنا، میری ریٹائرمنٹ میں 3.5 مہینے رہتے تھے، یہ تھوڑا دہرا دیں، یہ انہی نیٹ بات کے مسئلہ ذرا نیٹ کے مسئلہ آ رہا ہے، دہرا دیں ذرا، آپ کیا بتا رہے تھے؟ وہ جو فائنل جو میٹنگ ہوئی، اس کے بعد پھر میٹنگ نہیں ہوئی، اس کے بعد تو میں چلی گیا عمر پر جانے سے 2 دن پہلے، میرے خیال 2 دن پہلے یا 3 دن پہلے میری عمرے کی چھٹی ہو گئی، تو میں وہاں پہ جا رہا تھا، تو وہاں پہ مطلب انہوں نے کہا کہ امپورٹنٹ کیسز کو بریف کر دی، تو ہم نے امپورٹنٹ کیسز کی بنیاد بنائی، تو وہ شروع ہو گئے وہاں پہ کہ تم ڈرتے ہو، ہاں یہ مجھے یاد ہے، انہوں نے کہا کہ تم ڈرتے ہو میاں نواز شریف سے، تم ڈرتے ہو خواجہ آصف سے۔ میں نے کہا سر میں سندھ کا رہنے والا، وہ ادھر کے رہنے والے، میں کیوں ڈروں گا ان سے؟ مجھے ڈرنے کی ضرورت کیا ہے ان سے؟ میں کیوں ڈروں گا؟ اور پھر اس کے بعد یہ میں نے کہا جی 3.5 مہینے میری نوکری کے رہ گئے، اور مجھے وہ کوئی پرسوں ویسی چھٹی ہوئی ہے تو میں جا رہا ہوں۔ پھر وہاں سے جو واپس آیا تو اس کے بعد میری چھٹی ہر 15ویں دن چھٹی آ جاتی تھی، اور میں پھر جوائن ہی نہیں کیا۔ پھر آخری جو 15 دن تھے تو مجھے یہ میں سمجھتا ہوں ہیومیلیٹ کرنے کے لیے انہوں نے جو وہ میں نے جیسے ہی میں پوچھا سیکریٹریٹ سے سلمان صاحب سے کہ جی ابھی کیا کرنا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی، میں نے کہا چھٹی نہیں آئی تو اب کیا کروں؟ انہوں نے کہا نہیں آ جائیں جوائن کر لیں، اور میں کہا 15 دن باقی بچتے ہیں تو میں شاید پینشن کے کاغذات جس طرح ہوتا ہے بیٹھ کے بنا لوں۔ تو میرا پھر ٹرانسفر ہو گیا، تو میں نے ریزائن کر دیا۔ میں سمجھتا تھا کہ یہ میری بے عزتی ہے، یار ویسے ہی مجھے چھٹی دے دیتے جس طرح آپ لوگ دے رہے تھے، کنٹینیو کر دیتے، چلو چھٹی پہ ہوں، لیکن یہ کہ اب یہ ٹرانسفر کرنے کا مقصد ہے کہ وہ ٹرانسفر کا بھی ایک ریزگنیشن کا بھی بڑا سمپل سا ایک لیٹر بنایا تھا، حالانکہ میرا، لیکن میں نے مجھے یاد ہے بڑا سمپل، آپ نے اپنے پینشن اور مراد کے لیے ہائی کورٹ میں کیس بھی فائل نہیں کیا، تو وہ آپ کو مل گئی پینشن اور مراد؟ وہ کیا ہوا اس کیس میں؟ ہاں وہ پھر نہیں، میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا، میں نے ریزائن کیا، انہوں نے میری جو گریجویٹی اور پینشنز ہیں یہ ساری کے ساری روک دی۔ اچھا مجھے جو پتہ لگا تو کووڈ تھا، میں پھر ہائی کورٹ میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن کی، تو پٹیشن کے آنے سے پہلے ہی 1-2 دن پہلے ہی کوئی نہ کوئی درمیان میں کوئی فون کر دیتا کہ جی آ جاؤ آپ کی معافی تلافی کرا دیتے۔ میں نے کہا یار میرے قصور کیا کیا میں معافی تلافی کر دوں؟ اگلی ڈیٹ پڑ جائے گی، پھر اگلی ڈیٹ پڑ گئی، لیکن چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے تیسری پیشی پہ میرے کیس کا فیصلہ کر دیا۔ میں سکون سے، اللہ کا شکر ہے، وہ ساری چیز ظاہر ہے اسٹیٹ آف پاکستان کے ملازم ہے نا، تو اسٹیٹ آف پاکستان ظاہر ہے اپیل بھی تو فائل کر دی تھی نا آپ کے جی حق میں، جو فیصلہ ہوا آپ کے حق میں اپیل بھی ہاں، فائل کر دی۔ لیکن وہ اپیل چلتی رہی، ابھی بھی میرے خیال میں پڑی ہوئی ہے وہ، اچھا، ابھی بھی پڑی ہوئی ہے، نہیں ظاہر ہے لیکن اب حکومت بدل گئی ہے نا، تو آپ کو پینشن مل گئی پھر؟ نہیں مجھے اسی وقت پینشن اسی وقت مل گئی تھی۔ اچھا، ہاں واپس ظاہر ہے آتے ہیں محمد صاحب، واپس اعظم خان صاحب کے دفتر میں اگر ہم آ جائیں تو مختصراً یہ بتا دیں کہ یہ جو آپ میرے ساتھ ہیں؟ ہاں بالکل 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 جی ایک سیکنڈ ذرا، جی مختصراً یہ بتا دیں، واپس اعظم خان صاحب کے دفتر میں آتے ہیں، انہوں نے آپ کو کیسے واش روم میں بند کر دیا؟
بشیر محمد صاحب؟ نہیں، جس طرح ہوتا ہے ہاتھ سے پکڑ کے وہ خود بھی چلا نا میرے ساتھ کہ جی اچھا، مطلب چیخا چاخی نہ ہو، جو میں مطلب جس طرح ہوتا ہے میری تاکہ تھوڑا سا آواز باہر نہ لاؤڈ، جائے۔ مطلب جس طرح ہوتا ہے کہ سر کیا کر رہے ہیں سر، پرائم منسٹر کو اس طرح کرتے ہیں۔ پھر میں نے اس کو بتایا، میں نے کہا یہ آرٹیکل 6 کے کیسز، یہ مطلب یہ ان کا پھانسی لگ جائے گی اس آدمی کو۔ نہیں، یہ جو ہیکر نے کہا کہ آپ کو واش روم میں بند کر دیا، تو کیا یہ ایکچولی بند کیا گیا؟ کیونکہ واش روم کا لاک تو اندر سے ہوتا ہے۔ اب میں یہی کہہ رہا ہوں، ہم دونوں اندر تھے اکٹھے، ہم اچھا دونوں اندر تھے۔ اب وہ لاک کی بات تو مجھے یاد نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ دروازہ بند کیا تھا آواز باہر نہ جائے، باہر نہ جائے، آواز باہر نہ جائے، مطلب مطلب اس لیے۔ زیادہ۔ تو آپ نے پھر ریلیکس کر لیا؟ کیسے کنٹرول کیا اپنے غصے پہ؟ آپ نے کوئی پانی کے چھینٹے مارے؟ کیا کیا؟ نہیں، اب یہ ظاہر ہے جس طرح ہوتا ہے کہ سر خدا کا واسطے کیا کریں، ایسے نہ کریں، مطلب چائے اب شے اچھے پلائی اعظم صاحب نے؟ چائے شے پلائی؟ نہیں، باہر مجھے یاد ہے باہر نکل کے کوئی 2 منٹ میں بیٹھا ہوں گا، اس لیے کہ میں کوئی اتنا کوئی کمفرٹیبل فیل نہیں کر رہا تھا، تو آئی جسٹ لیفٹ، اینڈ اس کے بعد میں واپس آ گیا اپنے آفس میں۔ لیکن یہ کہ غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے جس طرح ہوتا ہے کہ جی یہ چیخا چاخی جو کر رہا ہے، یہ جو ان کے نظروں میں بکواس کر رہا تھا، اور ظاہر مغلظات ہی بول رہا ہوں گا، جو کچھ بھی بول رہا ہوں گا۔ تو اعظم صاحب تو نے آپ سے کیا کہا کہ یہ بات باہر نہ ذکر کرنا یار، یہ نہ کرنا، وہ نہ، کچھ ہدایات ملی آپ کو؟ نہیں، کیا اس نے کیا کرنا تھا مجھے، مطلب ظاہر ہے اس کو خود شرم آنی چاہیے، جس طرح کا رول اس کا اب ظاہر ہو رہا ہے۔ مطلب میں یہ نہیں سمجھتا، مطلب ایک پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر، ہی از ریسپانسبل فار ایوری تھنگ، جو پرائم منسٹر صاحب کرتے ہیں۔ جس طرح توقیر شاہ صاحب کا آیا ہے ابھی، وہ تو ٹیپ ہے تو بڑی گندی چیز، لیکن وہ جو توقیر شاہ صاحب ایڈوائز کر رہے ہیں پرائم منسٹر کو کہ سر یہ رولز یہ ہے، یہ رولز یہ، اس لیے کہ پالیٹیشین کو رولز کا پتہ تو نہیں ہوتا نا، یہ تو بیوروکریسی ہوتی ہے جو اس کو بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ رولز ہے، یہ رولز نہیں ہے، اس طرح ہوگا، اس طرح نہیں ہوگا۔ اچھا، تو وہ اس کو یہ نہیں گائیڈ کر رہا کہ سائفر کو ہم اس طرح کر لیتے ہیں، مس گائیڈ نہیں کر رہا۔ توقیر شاہ، میں اب کروں گا اپنے دو افسران، دونوں ڈی ایم جی افسرز ہیں، دونوں کا 22واں گریڈ ہے، اور ایک جو افسر ہے وہ اپنے باس کو یہ بتا رہے کہ نہیں سر نہیں، یہ اس طرح نہیں، یہ خام میں آپ کے پر خرابی ہے، چٹی آئے گی، ٹھیک ہے، مطلب یہ ٹھیک ہے، اور دوسرا اس کو بتا رہے نہیں، ہم اس کو جو ہے نا اتنی سیکرٹ اور سیکرٹ چیز کو ہم اس طرح استعمال کریں گے، اس کو چھوڑ دے، میں منٹس میں خود ہی لے لوں گا۔ اس کا مقصد ہے کہ میں اپنی مرضی کے لکھ لیں، اپنی مرضی کے نہیں سر، یہ کہہ رہے تھے بات یہ دیکھیں نہیں، میں آپ کو مطیع اللہ جان صاحب کچھ اور میں آپ کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیں، میں ایز اے سول سرونٹ جب میں جاتا ہوں پرائم منسٹر آفس کہیں پہ بھی، تو وہاں پر جو منٹ ٹیکنگ ہوتی ہے، مجھے اعتماد ہوتا ہے کہ وہ لکھا جو کچھ گیا ہے وہی میں نے کہا ہے، لیکن یہ فرما رہے تھے کہ ہم اپنی طرف سے کر دیں گے۔ اس کا مقصد ہے فارن سیکرٹری کو بھی میرے سے ریپرزینٹ کریں گے، اس کو بھی، اس کے لیے طرف سے بھی جھوٹ لکھیں گے، فارن منسٹر کی طرف سے۔ فارن سیکرٹری از اے پروفیشنل ڈپلومیٹ، تو وہ منع کرتا کہ نہیں جی نہیں، یہ آپ کیا کر رہے ہیں، لیکن اس نے کہا نہیں میں خود کر لوں گا۔ اچھا، آفس بطور سابق ڈی جی ایف آئی اے، کیا آفیشل سیکرٹس ایکٹ کی خلاف ورزی ہوئی آپ کے خیال میں؟ یہ کیس بنتا ہے؟ بالکل ہوئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں امبیرسمنٹ، دیکھیں نا، یہ جو سائفر ہے وہ ہر ملک کے سفیر اپنے ملک کو بھیجتے ہوں گے، اس کی کوئی لینگویج بھی ظاہر ہے، اسی ملک سے بیٹھ کے لکھ رہے ہیں، تو کچھ نہ کچھ کیا ہوگا، سسٹم بنایا ہوگا، مجھے نہیں پتا کیا سسٹم ہے۔ لیکن اب مجھے بتائیں کون سا ڈپلومیٹ ہے ہمارا جو کوئی بھی بات سچ ہمیں بتائے گا، وہ کہے گا یار یہ تو پھر کٹڑے میں کھڑے کر دیں گے، نمبر 1۔ نمبر 2، کون سا فارن ڈپلومیٹ ہے جو ہمارے ابھی ادھر بیٹھ کے بات کرے گا ان کے ساتھ، وہ کہے گا یار یہ تو اپنا نام لکھ کے بھیج دیتے ہیں، اور بھیجتے تو ان کو تو پتا ہے یہ کرتے ہوں گے، ڈیفینیٹلی سارے کے سارے ڈپلومیٹس یہ کرتے ہوں گے، لیکن اب ان کو یہ ہو گیا کہ نہیں یہ نام تو پھر ہمارا جلسوں میں پڑھا جائے گا، جلسوں میں، تو مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں، اور گالیاں دی جائیں گی جلسوں میں، نعرے لگ جائیں گے میرے، تو وہ کہے گا کہ یار ہم ان سے ملو ہی مت، جان ہی چھوٹی۔ سر بہت شکریہ بشیر محمد سابق ڈی جی ایف آئی اے۔ اب جو باتیں سامنے آ رہی ہیں ہیکر کے ذریعے یا ہیکرز کے نام پہ، ہیکر جتنا بھی بڑا مجرم ہو، مگر یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ آخر
اگر ہیکر تک یہ تمام اتنی خفیہ گفتگو پہنچ گئی ہے تو وہ کیسے پہنچی؟ کیا یہ ہمارے اداروں کی غفلت ہے یا پھر یہ ہیکر بھی ایک بے نامی اکاؤنٹ ہے جس کے ذریعے سارا سیاسی کاروبار اور سیاسی انجینئرنگ کی جا رہی ہے؟ متی اللہ جان ایم جے ٹی وی سے اتنا ہی. بشیر احمد صاحب ونس اگین بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.